لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید علی حماد عبدی، مرحومہ کنیز زہرا بنت ابوالقاسم، مرحومہ نرجس فاطمہ، مرحوم جعفر حسین، مرحوم سید گلزار حسنین ابن مظہر حسنین صاحبان کی روح کو اصال کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا لطف خاص ہے جو ہم مجالس امام علی مقام میں شرکت کر رہے ہیں. کسی پر خدا کا لطف خاص نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مجالس سرکار سید الشہداء میں آنے کی توفیق حاصل کرے. یہ توفیق ہے پروردگار عالم کی جانب سے، رحمت پروردگار عالم شامل حال ہے ہم سب کو جو اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں. میرے دوستو عزیزو، کل کی مجلس میں آپ کے حضور میں بیان ہوا کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے رحمت پروردگار عالم سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، جس کی جانب سرکار سید الشہداء نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اراکم قد اجتمعتم
अला अम्रिन अस्खतुमुल्लाह फीहे अलैकुम, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुमने एक ऐसे अम्र पर इत्तेफाक किया है जिस अम्र की वजह से तुमने खुदा को गजबनाक किया है। फारजा, बस अल्लाह ने अपने वजह करीम का तुमसे एराज कर लिया है और अल्लाह ताला ने तुमसे रहमतों को दूर कर लिया, नेकमतें तुम पर आ रही हैं। ये अर्ज किया कि सरकार सैयदुश्शुहदा ने हमें और आपको भी मुतवज्जह फरमाया है कि ऐसे आमाल अंजाम न दो जिन आमाल की वजह से खुदा गज़बनाक होता है, क्योंकि अगर खुदा गज़बनाक हो जाएगा तो फिर तौफीकात तुम्हें नहीं मिलने वाली। आज उसी खुतबा मुबारक का ये जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करने से पहले ये भी बता दूं कि हम सबब बनते हैं अपने आप को रहमत परवरदिगार आलम से दूर करने के। वो अल्लाह खुद से हमें अपनी रहमतों से दूर नहीं करता। आप कभी अंदाजा लगाइए, जिसने अपनी किताब का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया हो, जिसने अपने रसूल को ये कहकर भेजा हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो क्यों गजबनाक होगा? हम हैं जो ऐसे आमाल अंजाम देते हैं जो मौरिदे गज़ब परवरदिगार आलम का वार पाते हैं। यानी हम हैं अपने आप को रहमत खुदा से दूर करते हैं। बहुत सी मिसालें होंगी आपके जहनों में भी, मेरा भी दिल चाह रहा है कि आपकी खिदमत में बयान करूं। फर्ज करें बरसात का मौसम है, आप चाहते हैं कि बारिश का कुछ नुज़ूल आपके ऊपर हो। अब आप छाता लेकर खड़े हो जाएं और कहें देखिए आसमान और बादल कितना कंजूस हो गया है, मैं कब से खड़ा हूँ और मेरे ऊपर एक कतरे आब नहीं आया। तो शायद आपको कोई कह दे कि आप ये छाता जो लगाकर खड़े हुए हैं ये बंद कर दीजिए, बादल में कोई कंजूसी नहीं है, आपने माने ईजाद कर रखा है। या इसी तरह आप फर्ज करें कि अगर मैं अपने घर के तमाम दरवाजे, तमाम रोशनदान, तमाम खिड़कियां बंद कर दूं और उसके बाद कहूं कि देख रहे हैं आप, सूरज ने तमाम आलम को मुनव्वर किया है, लेकिन मेरे घर में सूरज की एक किरण भी नहीं आती, तो जवाब वही होगा कि घर के दरीचों को खोल दो, सूरज कंजूसी नहीं करता। या और एक मिसाल दे दूं ताकि समझ जाइए, वो ये कि अगर एक बहता हुआ दरिया हो, बेकरां दरिया जिसमें बहुत ज्यादा पानी हो, वहां पर आप एक बॉटल पैक करके दरिया के अंदर डाल दें और 1 साल बाद उस बॉटल को निकालें तो आप देखेंगे कि बॉटल खाली है। अब आप एतराज कर सकते हैं कि ये दरिया ने कंजूसी किया, ये दरिया ने बुख़्ल किया, 1 साल से ये बॉटल इस दरिया में थी लेकिन दरिया ने इसे पुर नहीं किया। तो आपको जवाब दिया जाएगा दरिया के लिए इस बॉटल को पुर करना सेकंड भर का काम था, लेकिन आपने इस बॉटल को फेंक रखा था। अगर जरा सा आपने ऐसे मरहले रखे होते कि जहां से पानी का नफूज हो सकता था तो कभी भी ये दरिया बुख़्ल नहीं दिखाता। कहने का मतलब ये है कि अताए परवरदिगार आलम में कमी नहीं है, कसूर हमारा और आपका है कि हम अताए परवरदिगार आलम से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। आशूरा का एक अहम पैगाम जो है वो यही है
کہ ایسے اعمال انجام نہ دو جس کی وجہ سے عطائے پروردگار عالم سے تم محروم ہو جاؤ۔ عزیزو، دل کا دریچہ تھوڑا سے کھولیے، عطائے پروردگار عالم کا نزول ہو کر رہے گا۔ وہ خدا جواد ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمانیت اور رحیمیت کی بنیاد پر عمل انجام دیتا ہے، اور جس نے جب بھی دل کے دریچے کو کھولا ہے، رحمت خدا نے اس پر نازل ہونے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں ان باتوں کو ماہ محرم الحرام میں اس لیے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد انسان کے دل کے دریچے کھل جانے چاہیے تاکہ رحمت خدا کا نزول اس پر جاری اور ساری رہے۔ میرے دوستو عزیزو، تاریخ میں کئی واقعات ہیں، کئی مشاہدات ہیں۔ ایک واقعہ فقط آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو بصیر ہے۔ ابو بصیر کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ابو بصیر کا ایک پڑوسی ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، چونکہ ظالم حکومتوں کے ساتھ کام کرتا تھا، لہذا فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ ہمیشہ اس کے گھر میں محفل فسق و فجور سجی رہتی تھی۔ ابو بصیر اپنے اس پڑوسی سے کافی پریشان تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے نوٹس دیا، کئی مرتبہ انہوں نے سمجھایا، کئی مرتبہ انہوں نے اعتراض جتایا کہ کیا لگا رکھا ہے تم نے اپنے گھر میں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ابو بصیر کافی برہم ہوئے، کافی ناراض ہوئے کہ کیا لگا رکھا ہے تم نے، تو اس وقت اس شخص نے کہا، ابو بصیر تمہارا تعلق جعفر صادق سے ہے، لہذا تم اس قدر پاک و پاکیزہ ہو۔ ابو بصیر اگر تم چاہتے یہ ہو کہ میں بھی راہ راست پر آ جاؤں تو تم امام جعفر صادق سے میری سفارش کرو کہ وہ میرے حق میں دعا کریں اور میری زندگی بھی بدل جائے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا مدینہ جانے ہوا، اور جب میں مدینہ پہنچا تو بہت سی ملاقاتوں کے بعد میں نے مولا سے کہا، پورا واقعہ بتایا کہ مولا ایک شخص ہے جو میرا پڑوسی ہے، جس سے میں کافی پریشان ہو چکا ہوں، میں نے اسے نصیحتیں بھی کی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس پر نظر خاص کریں۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس پر نظر خاص کریں۔ امام نے فرمایا، ابو بصیر اب اگر تم کوفے واپس جانا اور وہ تم سے ملاقات کو آئے تو تم ہماری جانب سے اس کو ایک پیغام دینا۔ وہ پیغام اسے یہ دینا کہ وہ ان تمام گناہوں کی وادی سے نکل آئے اور پھر ہم اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ بہت توجہ فرمائیے گا میرے دوستو، تھوڑا سا دل کا دریچہ کھلا ہوا ہو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں کوفے لوٹا، امام کی زیارت سے آیا تھا، لہذا لوگ میرے گھر آئے، وہ شخص بھی میرے گھر تشریف لے آیا۔ اب جب وہ آیا، سب سے ملاقات کرنے کے بعد سب جانے لگے تو انہی کے درمیان یہ شخص بھی جانے لگا، تو میں نے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم سے مجھے کام ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب سب چلے گئے تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری پوری روداد امام جعفر صادق
علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیان کیا تو امام نے تمہارے لیے ایک میسج اور پیغام بھجوایا ہے۔ اس نے کہا میرے لیے امام نے پیغام بھجوایا ہے، کہاں تمہارے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام یہ بھجوایا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اخرج مما انت فیہ وانا اضمن لک الجنہ۔ امام نے تمہارے لیے پیغام یہ بھجوایا کہ تم جہاں پر ہو، یعنی جس گناہ کی وادی میں ہو، وہاں سے اگر نکل آؤ تو امام تمہاری جنت کے ضامن ہیں، یعنی تم خود کو گناہوں کی وادی سے دور کر لو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اب جو یہ پیغام میں نے اسے پہنچایا وہ تڑپ گیا اور اس نے کہا اگر یہ امام کا پیغام ہے تو اتنا میرے لیے کافی۔ دیکھیں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، آدمی تھوڑا سے اپنے آپ کو معرض رحمت میں قرار دے، تھوڑا سے اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ رحمت خدا کا نزول اس پر ہو سکے۔ اور یہیں پر اسی واقعے میں اگر آپ دیکھیے بہت اہم پیغامات ہیں۔ ایک پیغام تو یہی ہے اس واقعے میں کہ ہمارے پڑوسی جو ہوا کرتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہماری گردنوں پر ہوتے ہیں، ہم ان حقوق کو کبھی فراموش نہ کریں۔ جیسے اگر پڑوسی بھوکا ہے تو اس پڑوسی کی بھوک دور کرنے کی ایک ذمہ داری ہماری ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، پڑوسی کا فقط اتنا حق نہیں ہے کہ اس کا پیٹ بھرا جائے، نہیں، اگر روح کی لحاظ سے وہ پڑوسی بھوکا ہے تو اس کو علم بھی دو۔ ابو بصیر نے یہی کام کیا۔ پڑوسی کا حق ابو بصیر فقط اتنا نہیں جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں کھانا پہنچا دیا جائے، اب اس کے بعد چاہے وہ جو کرے، نہیں، ابو بصیر یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا پڑوسی راہ راست سے منحرف ہو گیا ہے تو اسے راہ راست پر لایا جائے۔ اور یہ حق کے پڑوسی ہے کہ آپ دیکھو کہ اگر کوئی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، منحرف ہے، تو اس کو راہ راست پر لے آؤ۔ مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سفینۃ البحار میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھا، اس نے خواب میں حوض کوثر پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اسے کافی پیاس لگی ہوئی تھی، یہ میسج ہے میرے جوانوں، غور کرنا، اسے کافی پیاس لگی ہوئی تھی، عابد تھا، دیدار تھا، پیغمبر کے حضور میں پہنچا، خواب میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر سے اس نے کہا یا رسول اللہ پیاس بہت لگی ہوئی ہے، پانی پلا دیجئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ موڑ لیا اس شخص سے۔ اسے بہت تعجب ہوا، یا رسول اللہ میں تو دیدار ہوں، آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے کیوں موڑ لیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تمہارا ایک پڑوسی ہے، جو جملہ ہے روایت کا، لَكَجَارٌ يَلْعَنُ عَلِيًّا علیہ السلام، تیرا ایک پڑوسی ہے جو علی پر سب و لعن کرتا ہے، تو کیوں متوجہ نہیں ہے اس کی جانب؟ یہ کہتا میں خواب سے بیدار ہوا، میں نے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کی، اور پھر اس کے بعد جب اس پڑوسی کے بارے میں معلوم ہوا تو حقیقت امر یہی تھا۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی، آخر کار وہ پڑوسی اس برے عمل سے باز آ گیا۔ کہنے کا مطلب فقط اتنا تھا کہ اگر کسی جوان نے اپنے ایک دوست کو، ایک پڑوسی کو دین سے دور ہوتا ہوا دیکھا ہے تو اس وقت اس کی مدد کرو۔ فقط کپڑے، کتابیں، آپ کے کھانے سے مدد نہیں ہوتی، یہ مدد ہے لیکن اس سے کہیں
اہم مدد اس کی دینی مدد ہے جو ہمیں کرنا اور سوچنا چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، یہاں پر جو مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ابو بصیر نے یہی کام کیا۔ اس سے کہا کہ چھٹے امام نے تمہارے بارے میں کہا ہے اخرج انتا مما فیہ، جہاں پر تم ہو وہاں سے نکل آؤ، ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ اس نے کہا اگر مولا نے یہ کہا ہے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ بس عزیزو، اس کے بعد ابو بصیر کہتے ہیں وہ شخص میری نظروں سے اوجھل ہوا، اپنے گھر گیا اور کچھ دنوں تک اس کی کوئی خبر نہیں رہی۔ ایک دن اس نے کسی کے ذریعے مجھے بلوایا، میں پہنچا، دروازے کے پیچھے سے اس نے مجھ سے کہا ابو بصیر، میں نے راہ حرام سے جو کچھ کمایا تھا سب واپس کر دیا، اب میری کنڈیشن یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے دروازے کے پیچھے سے تم سے بات کروا ہوں۔ ابو بصیر کہتے مجھے اس عمل سے کافی خوشی ہوئی، میں کوفے والوں کے پاس گیا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد یہ شخص بیمار ہوا، بیماری میں بھی میں برابر اس کی عیادت کو جاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ شدید بیمار ہوا، اس نے مجھے بلوایا، میں پہنچا، یہ جانکنی کے عالم میں تھا۔ ابو بصیر کہتے ہیں جو ہی ہوش اس کا آیا ہے، اس نے ایک جملہ کہا ابو بصیر، مولا نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ ابو بصیر، مولا نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں اس کا انتقال ہوا، پھر اسی سال مجھے مولا کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں جو ہی مدینے میں امام کے بیت الشرف میں اپنے قدم کو داخل کر رہا تھا، مولا نے فرمایا ابو بصیر، تمہارے دوست سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے وفا کر دیا۔ میرے دوستو عزیزو، میں فقط آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم و آپ ذرا سا اپنے آپ کو رحمت خدا کے لیے آمادہ کریں تو رحمت خدا ہم پر نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں شخص نے اپنے آپ کو اس رحمت خدا کے لیے جب آمادہ کیا ہے تو رحمت خدا میں کوئی بخل نہیں تھا۔ یہ مرحلہ تھا جو اس خطبے سے ہم نے اقتباس کیا کہ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ وجہ کریم خدا تمہاری جانب رہے تو ایسے اعمال انجام نہ دینا جو خدا کو غضبناک کرے۔ اب اس کے بعد جو خطبے کا فقوہ ہے، مولا فرماتے ہیں فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبُّنَا وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتُمْ اقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم انکم زحفتم الى ذریته وعترته تريدون قتلهم۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا رب بہترین رب ہے۔ خطبہ بھولیے گا نہیں، روز عاشوراء امام عالی مقام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کے درمیان ارشاد فرمایا ہے جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ اسی خطبے کی ہم شرح کر رہے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں اس خطبے کے معانی کو اتار لیں اور ایک حسینی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ جائیں۔ مولا فرماتے ہیں فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبُّنَا وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتُمْ، ہمارا رب بہترین رب ہے لیکن تم لوگ برے بندے ہو۔ آپ غور کریں اس مقام پر حضرت نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ کلمہ رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں خلق کیا وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں رزق دیا وہ تمہارا رازق ہے، اسی طرح وہ تمہارا تربیت کرنے والا بھی ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، اے کاش
میں ان فقرات کو آپ تک پہنچا سکتا کہ اسی طرح وہ تمہاری تربیت کرنے والا بھی ہے. یعنی امام حسین فرمانا چاہتے ہیں بہترین تربیت کرنے والا خدا ہے، ایسی تربیت کرنے والا ہم نہیں پائیں گے. ہمارے رشد و کمال کے لیے چاہے جسمانی ہوں چاہے روحانی ہوں، جتنی چیزیں ضروری ہیں سب پروردگار عالم نے مہیا فرمایا ہے. بہترین نظام، بہترین قوانین، اور ان تمام نظام و قوانین کی بنیاد اپنے رحم و کرم پہ رکھی ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ رب کی جو صفت ہے نا، اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیے 900 سے زیادہ مرتبہ یہ کلمہ رب، ربکم، ربنا، ربی کی شکل میں آیا ہے. یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ قرآن کی دعاؤں میں اگر دیکھیے وہاں پر ایک مرتبہ ارشاد ہوتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ایک دوسری دعا میں ہوتا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہمی لنا من امرنا رشدا. اسی طرح تیسرے مرحلے پر ارشاد ہوتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پھر ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے ربنا وآمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یا ایک دیگر مقام پر ارشاد ہوتا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر آپ توجہ فرمائیں یہ جو دعائیں ہیں قرآن کی کلمہ رب سے شروع ہو رہی ہیں، اس سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس کی ربوبیت کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے. چونکہ دعا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے وجود میں جو نقص ہو، جو کمی ہو وہ دور ہو جائے. اس کمی اور نقص کو دور کرنے کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کلمہ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. امام حسین عالی مقام کیا فرمانا چاہتے؟ مولا فرمانا چاہتے دیکھو تمہاری تربیت میں خداوند متعال نے کوئی کمی نہیں رکھی. نعم الرب ربنا، بہترین رب ہمارا رب ہے. وبئس العبد انتم، لیکن تم برے بندے ہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، ہم قربان ہو جائیں حضرت کے ان جملات و فقرات پر. مولا فرمانا چاہتے اس نے تمہاری ترقی کے جتنے راستے تھے سب کھولے ہیں جو تمہاری ترقی کے لیے ضروری تھے. ملک سے ملکوت تک جانے کے لیے جو ضروری چیزیں تھی سب پروردگار عالم نے فراہم کی ہیں. اس نے ربوبیت تو خوب کی ہے لیکن تم نے بندگی ٹھیک نہیں کی ہے. کاش ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں. اور سرکار سید الشہداء کس وقت ان جملوں کو فرما رہے ہیں اسے غور کر لیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے واقعاً اس کی ربوبیت میں کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. ہماری بندگی میں کمی ہے. اس مجمع کو بھی مخاطب کر کے حضرت یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم آج جو یہاں تک پہنچے ہو، اس مرحلے تک آئے ہو، اپنی بری بندگی کی وجہ سے، کیونکہ تم نے بندگی نہیں کیا. اس نے ربوبیت تو خوب کیا، تم نے بندگی نہیں کیا. لہذا آج تم اس مرحلے تک پہنچ گئے ہو میرے عزیزو. انشاءاللہ اس فکرے کو میں اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں وضاحت کروں گا. بس اب تک جو آپ کے حضور میں پیش کیا وہ یہ کہ ہم آئیں وہ اعمال انجام دیں. ماہ محرم میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہو، اللہ کا لطف خاص ہے. خدا سے دعا کرو میرے اللہ ہمارے اندر وہ توفیق عنایت فرما کہ ہم وہ اعمال انجام دے سکیں جس سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ ہمیں ان
بیماریوں اور ان کاموں سے دور کر دے جس سے تو ناراض ہوتا ہو، اور پھر اقرار کرو کہ مولا جتنی کمی ہے ہماری جانب سے ہے، تیری ذات بے نقص و عیب ہے۔ ہاں ارباب اعضا، محرم کے ایام ہیں اور اب کے بعد جو شبیں آ رہی ہیں بڑے سخت مرحلے ہیں میرے دوستو عزیزو۔ جتنا کربلا میں وقت گزرتا جا رہا ہے سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارباب اعضا، اب وہ مواقع آ گئے ہیں کہ خیام حسینی میں پانی تمام ہو چکا ہے۔ العطش العطش کے صدائیں بلند ہو گئی ہیں۔ ارباب اعضا، بڑا سخت مرحلہ ہے حسین ابن علی کے لیے ان آوازوں کو سننا۔ اللہ، کبھی آپ نے تصور کیا ہے وہ حسین جو حر کے لشکر کی پیاس کو برداشت نہ کر سکا، اللہ وہ اپنے بچوں کے العطش العطش کی صداؤں کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن حسین امتحان کی ان تمام منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ ارباب اعضا، آپ آج جانتے ہو کس کا ماتم کرنا ہے، آپ جانتے ہو آج کس کا مصائب پڑھنا ہے۔ آج یتیم حسن جناب قاسم کا مصائب پڑھنا ہے۔ اللہ، یہ کم سنی قاسم کی اور وہ معرفت قاسم کی کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حسین ابن علی نے شاید اسی لیے سوال بھی کیا تھا کہ لوگ جان جائیں کہ یہ بچے کی عمر تو زیادہ نہیں ہے لیکن معرفت میں اس بچے کا قد بہت بلند ہے، اسی لیے تو سوال کیا کیف الموت عندک، میرے لال اتنا تو بتاتے جاؤ موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ تو فرمایا اے چچا، احلا من الاصل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ارباب اعضا، روایات کے جملے ہیں کہ شب عاشور سرکار سید الشہداء اپنے اصحاب کی فہرست دیکھ رہے ہیں، شہداء کے نام بتا رہے ہیں، جناب قاسم موجود ہیں۔ جناب قاسم نے ایک مرتبہ پوچھا چچا میرا نام فہرست شہداء میں ہے یا نہیں ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر قاسم تڑپ کر پوچھتے ہیں چچا اتنا بتا دو میرا نام فہرست شہداء میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم ارے تمہارا نام کیا، تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ بس ارباب اعضا قاسم تڑپ گئے، اے چچا کیا یہ عشقیہ خیام تک آ جائیں گے؟ کیونکہ میرا بھیا تو خود سے چل نہیں سکتا۔ ارباب اعضا حسین نے کہا نہیں میرے لال، میں اصغر کو لے کے میدان قتال تک جاؤں گا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے مولا قاسم، ارے آپ کے لیے یہ مرحلہ سننا بڑا سخت تھا اور تصور بھی آپ کے لیے سخت تھا کہ خیمہ زینب و ام کلثوم تک ظالم اشقیہ آ جائے، لیکن آقا ذرا آؤ اور شام غریبہ دیکھو جہاں زینب کے خیمے جلا دیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ ارباب اعضا، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ صبح نمودار ہوئی، روایت میں ملتا ہے کہ جہاں جہاں حسین جاتے ہیں قاسم پیچھے پیچھے، قاسم بھی سائے کی طرح چچا کے پاس موجود ہے۔ چچا اجازت دے دیجئے، چچا اجازت دے دیجئے۔ پتہ نہیں حسین قاسم کو اجازت کیوں نہیں دیتے، لیکن دل کہتا ہے ارے کہیں کوئی اپنے یتیم بھتیجے کو بھی مرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ارباب اعضا، ایک مرحلہ ایسا آیا، روایت کا جملہ ہے کہ قاسم نے اپنے آپ کو حسین کے پیروں پہ گرا دیا، پیر چومنے لگے، چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بس عزیز و روایت کہتی کہ حسین نے سینے سے لگایا
اتنا روئے کہ کربلا کے دشت میں حسین و قاسم نے بکائے شدید فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جب اجازت نہ ملی، پشت خیمہ بیٹھے تھے، قاسم بابا کی وصیت یاد آئی، تعویذ بابا لی، چچا کی خدمت میں آئے، چچا اب تو مرنے کی اجازت دے دو، ارباب ازا قیامت کا مرحلہ ہے۔ حسین نے اجازت دی، سوار کیا گھوڑے پر، اتنا کم سن ہے قاسم کہ پیر جو ہے رکاب تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ارباب ادا جانتے ہو حسین نے گریبان چاک کر دیا۔ اب اس کا معنی سمجھیے گا، گریبان اس لیے چاک کیا کہ جب قاسم جائے تو فوج اشکیا کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ ایک یتیم لڑنے آیا ہے۔ لیکن ارباب ازا جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ ارے نرغے آدھا میں جب جناب قاسم گر گئے ہیں اور اس کے بعد جب زین سے زمین پر آئے ہیں، زندگی میں جس شہید کو پامال کیا گیا اس کا نام قاسم ہے، فقط اتنی آواز دیتے تھے یا مات لکھنی، چچا مدد کو، حسین دوڑے، لیکن ارباب ازا قیامت کا منظر تھا۔ ارے قاسم آواز دیتے رہے، حسین پہنچے تو قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ ابا کے دامن میں لاشے قاسم لا رہے، لاشے قاسم کو لے کر جب حسین چلے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، جب زین پر پیر رکھنا تھا تو رکاب تک پیر نہیں جا رہا تھا، لیکن اب یہ لاشا اتنا پامال ہو گیا ہے کہ حسین لیے ہیں اور خط دیتا ہوا قدم زمین پہ چل رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں نے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم میں جو بے اولاد ہوں یا اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ آباداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہماری قوم کے بچوں کو، نوجوانوں کو، جوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تمام شیعان حیدر کرار کو ان کے صدقے میں تمام عالم انسانیت کو اس وبا بیماری سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید علی حماد عبدی، مرحومہ کنیز زہرا بنت ابو القاسم، مرحومہ نرجس فاطمہ، مرحوم جعفر حسین، مرحوم سید گلزار حسنین ابن مظہر حسنین صاحبہ